अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। आब हयात की एक और नई एपिसोड आ चुकी है। पिछले एपिसोड में कुछ आपने देखा था कि इमामा और सालार के दरमियान जो हाशिम की वजह से हालात कुछ खराब हुए थे और वो जेल में था, उनको रिहा कर दिया गया था। सालार ने केस वापस ले लिया था और इमामा के लिए उसने अपनी फैमिली से भी जंग लड़ी थी। उसकी फैमिली वालों का रवैया उसके साथ कुछ अच्छा तो नहीं था, लेकिन सालार एक मजबूत दीवार की तरह हर मुश्किल के सामने इमामा के लिए खड़ा हो जाता था। और फिर आपने ये भी देखा कि पामिस ने क्या बातें कही। उसने कुछ कहा ये था कि तुम्हारी दूसरी शादी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी, जिसपे सालार को काफी गुस्सा आया था और उसे लेकर वहां से निकल आया था। उसने इमामा को समझाया कि जब मुस्तकबिल हम बदल नहीं सकते तो उसे जानकर क्या करेंगे, बेहतर है कि गैब गैब ही रहे। अल्लाह से उसकी खबर के बजाय उसका रहम और करम मांगना ज्यादा बेहतर है। और उस रात उसे लगा था कि वो सालार से काफी पीछे रह गई है। ईमान के दर्जों में वो उसे पीछे कैसे छोड़ने लगा था, ये सोचते सोचते वो रात को सो गई थी। तो आइए अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। और जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे वीडियोस उतनी ही ज्यादा जल्दी अपलोड होंगी। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की वीडियो का सबसे अच्छा सीन आपको क्या लगा। तो चलिए अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सीन बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। क्यों? क्योंकि इमामा सालार के साथ खाना काबा के सहन में बैठी हुई थी। सालार उसके दाईं जानिब था और वो वहां उनकी आखिरी रात थी। वो पिछले 15 दिन से वहां थे और अपनी शादी के 7 माह बाद वो वहां उम्रे के लिए आए थे। एहराम में मलबूस सालार के बरहना कंधे को देखते हुए इमामा को एक लंबे अरसे के बाद वो ख्वाब याद आया था। सालार के दाएं कंधे पर तो कोई जख्म नहीं था, लेकिन हाँ, उसके बाएं कंधे की पुश्त पर अब उस डिनर नाइफ का निशान था जो हाशिम मुबीन ने उसे मारा था। तभी सालार इमामा से पूछने लगा, तुमने पहले कभी मुझे इस ख्वाब के बारे में नहीं बताया। वो इमामा के मुंह से उसका ख्वाब सुनकर शॉक्ड रह गया था। अच्छा बताओ, कब देखा था तुमने ये ख्वाब? इमामा को तारीख, महीना, दिन, वक्त सब याद था। और सालार भी कैसे भूल सकता था, वो उसी दिन तो जलाल से मिली थी, इतने सालों के लाहासिल इंतजार के बाद। सालार गंग था। वो वही रात थी जब वो यहां इमामा के लिए गिड़गिड़ा रहा था, इस आस में कि उसकी दुआ कबूल हो जाए, ये जाने बगैर कि उसकी दुआ कबूल हो रही थी। और वो फिर उसे बताने लगा कि उस दिन मैं यहां था। उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए इमामा को बताया और इस बार वो साकित रह गई। यहां थे उम्रे के लिए? और सालार ने सर हिला दिया और वो सर झुकाए अपने होंठ काटता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकी, सिर्फ उसे देखती रही। और कहने लगी, इस दिन तुम यहां ना होते तो शायद। एक लंबी खामोशी के बाद उसने कुछ कहना चाहा था, मगर बात मुकम्मल नहीं कर सकी थी। शायद? सालार ने सर उठाकर उसे देखा था, यूं जैसे चाहता था कि वो बात मुकम्मल करती। लेकिन वो बात मुकम्मल कैसे करती? उसे कैसे कह देती कि वो इस दिन यहां ना होता तो शायद जलाल अंसर उससे ऐसी सर्द महरी, ऐसी बेरुखी ना बरतता, वो सब कुछ ना कहता जो उसने कहा था। सालार उसके और जलाल के बीच में अल्लाह को ले आया था और यकीनन अल्लाह ने सालार को ही चुना था। एक गहरा सांस लेकर उसने सब कुछ जैसे सर से झटकने की कोशिश की थी, लेकिन सालार की बातें उसकी समातों से चिपक गई थीं।
امامہ تم جانتی ہو اتنے سالوں میں جب بھی میں یہاں آیا تمہارے لیے بھی عمرہ کیا تھا میں نے. وہ بڑے سادہ لہجے میں ماما کو بتا رہا تھا بلکہ اسے رلا رہا تھا. اور تمہیں پتا ہے تمہاری طرف سے ہر سال عید پر قربانی بھی کرتا رہا ہوں میں. لیکن کیوں؟ امامہ نے بھرائی ہوئی آواز مجھ سے پوچھا تھا. تم منکوہا تھی نا میری، دور تھی لیکن میری زندگی کا تو حصہ تھی. اور وہ روتی گئی. اس کے لیے یہ سب کچھ اسی شخص نے کرنا تھا کیا؟ اسے سالار کے حافظ قرآن ہونے کا پتہ بھی اسی وقت چلا تھا. ویسے تو وہ جلال کی نعت سن کر مسحور ہو جاتی تھی اور اب وہ وہاں حرم میں سالار کی کرت سن کر گنگ تھی. سالار ایسی کرت کہاں سے سیکھی تم نے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی. جب قرآن پاک حفظ کیا تھا نا تبھی، اب تو پرانی بات ہو گئی ہے، اس نے بڑے سادہ لہجے میں کہا. اور امامہ کو چند لمحوں کے لیے جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا. تم نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا. وہ شاکڈ تھی. اور تم نے بھی تو نہیں بتایا کبھی اتنے مہینوں میں. ہاں پتہ نہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ حفاظ ہی ہیں. میرا حافظ قرآن ہونا ان کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، وہ کہہ رہا تھا. لیکن تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ آنسو کا ایک ریلا آیا تھا امامہ کی آنکھوں میں. جلال کو پیڈسٹل پر بٹھائے رکھنے کی ایک وجہ اس کا حافظ قرآن ہونا بھی تھا. اور آج وہ جس کی بیوی تھی حافظ قرآن وہ بھی تھا. بہت سی نعمتیں پتہ نہیں اللہ کس نیکی کے عوض عطا کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. وہ دلوں میں کیسے رہتا ہے؟ ویسے وہ سنتی تو آئی تھی وہ دلوں کو کیسے بوجھ لیتا ہے، لیکن اب وہ دیکھ رہی تھی. بس سب کچھ کن تھا اللہ کے لیے، بس ایسے اتنا ہی آسان، پلک جھپکنے سے پہلے اور سانس آنے سے پہلے. اللہ سامنے ہوتا تو وہ اس کے قدموں میں گر کر روتی. بہت کچھ مانگا تھا پر یہ تو صرف چاہا تھا اس نے. وہ اتنا کچھ دے رہا تھا، اس کا دل چاہا تھا وہ ایک بار پھر بھاگ کر حرم میں چلی جائے جہاں سے کچھ دیر پہلے آئی تھی. امامہ رو کیوں رہی ہو تم؟ اس کے آنسوں کی وجہ نہیں جان پایا تھا اور وہ روتے روتے ہنسی. سالار بہت خوش ہوں اس لیے، تمہاری احسان مند ہوں اس لیے، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پا رہی اس لیے. اور وہ روتی ہنستی اور کہتی ہی جا رہی تھی بے وقوف بھی ہو اس لیے، ہے نا؟ سالار نے جیسے خلاصہ کیا. ہاں وہ تو میں ہوئی. اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے شاید پہلی بار سالار کی زبان سے اپنے لیے بے وقوف کا لفظ سن کر خفگی کا اظہار نہیں کیا تھا. ایک لمحے کے لیے ماما نے آنکھیں بند کی اور پھر آنکھیں کھول کر حرم کے صحن میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے برابر میں بیٹھی سالار کو دیکھا جو بہت خوشحال سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور تبھی بیٹھے بیٹھے امامہ کو 9 سال پہلے ہاشم مبین کے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے جو انہوں نے کہا تھا وہ یاد آ گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ تم جو کچھ کر رہی ہو امامہ تم اس پر بہت پچھتاؤ گی، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. ساری دنیا کی ذلت، رسوائی، بدنامی اور بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی. انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تھا. تمہاری جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا.
اور امامہ کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی، منت سماجت کرو گی، گڑ گڑاؤ گی، تب ہم تمہیں دھتکار دیں گے، تب تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو گی، کہو گی کہ میں غلط تھی۔ امامہ اشک بار آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ میری خواہش ہے بابا، اس نے زیر لب کہا، کہ زندگی میں ایک بار میں اب آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھ لیجئے، میرے چہرے پر کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں ہے، میرے اللہ نے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا، نہ دنیا میں بنایا ہے، نہ ہی آخرت میں کسی رسوائی کا سامنا میں کروں گی۔ اور میں آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں، اور یہاں بیٹھ کر میں ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیر کامل ہیں، میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان کوئی دوسرا نہیں، ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے، نہ ہی کبھی آئے گا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے میرے آنے والی زندگی میں بھی کبھی اپنے ساتھ شرک نہ کروائے، نعوذ باللہ، اور نہ ہی مجھے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کو لا کھڑا کرنے کی جرت ہو مجھ میں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے، بے شک میں اس کی کسی بھی نعمت کو نہیں چھٹلا سکتی۔ اور سالار نے سورہ رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ رکا اور پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوتے رک گیا اور امامہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی۔ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا اور امامہ نے دعا ختم کی۔ سالار نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا اور اٹھ نہیں پایا۔ امامہ نے بہت نرمی سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ سالار، تمہیں پتہ ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا، ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ رات کے پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، محبت میں صدق نہ ہو، محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ 9 سال پہلے جب میں نے جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی۔ دعائیں، وظیفے، کیا تھا جو میں نے نہیں کیا، مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرفت میں تھا اور اس کے گھٹنے پر دھرا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا۔ سالار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس کی ٹھوڑی سے ٹپکنے والے آنسو اب اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے، اور سالار نے دوبارہ امامہ کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے بڑے پیار سے بنایا ہے۔ وہ مجھے ایسے کسی شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری قدر ہی نہ کرتا، نہ قدری کرتا، مجھے ضائع کرتا، اور جلال وہ میرے ساتھ یہی سب کرتا، وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ 9 سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی،
ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا، اور پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سونپا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے آتا؟ تم نے ٹھیک کہا تھا سالار، تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ وہ بے حس و حرکت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس اعتراف، اس اظہار کے لیے کون سی جگہ چنی تھی؟ سالار، مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں یہ نہیں جانتی۔ دل پر میرا اختیار نہیں ہے، مگر میں جتنی زندگی بھی تمہارے ساتھ گزاروں گی، تمہاری وفاداری، تمہاری فرمانبرداری ہوگی، یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں زندگی کے ہر مشکل مرحلے، ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں، میں برے دنوں میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ ہاں سالار، کبھی نہیں۔ اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اسی نرمی سے چھوڑ دیا، اور وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ وہ کہہ چکی تھی کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں یہ نہیں جانتی، کیونکہ میرا دل پر اختیار نہیں ہے، لیکن دو چیزیں، تمہاری فرمانبرداری اور تمہارے ساتھ وفادار، میں پوری زندگی نبھاؤں گی۔ اور سالار کچھ بھی کہے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اسے زمین پر اتاری جانے والی سولے اور بہترین عورتوں میں سے ایک دی گئی تھی، وہ عورت جس کے لیے سالار نے ہر وقت اور ہر جگہ دعا کی تھی۔ کیا سالار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا وہ کوئی کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے بیٹھا تھا۔ اسے اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا تھا جو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی آلائش اور غلاظت میں نہیں ڈبویا، جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی بھینٹ نہیں چڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقوی کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے فلم کی کسی سکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا، اور اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی امامہ نے اس سے کہا، سالار، تم سے ایک چیز مانگوں میں؟ امامہ نے جیسے اس کی سوچ کے تسلسل کو روکا تھا، اور اس وقت حرم کے صحن سے باہر نکلنے ہی والے تھے وہ۔ سالار نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے کیا مانگنے والی تھی۔ تم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھو۔ سالار کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سے یہ مطالبہ کرنے والی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ آخری خطبہ؟ وہ بڑبڑایا، ارے ہاں نا، وہی خطبہ جو انہوں نے جبل رحمت کے دامن میں دیا تھا، اس پہاڑ پر جس پر 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بچھڑ کر ملے تھے اور بخشے گئے تھے۔ امامہ نے مدھم آواز میں کہا، اور ایک جھماکے کے ساتھ سالار کو پتا چل گیا وہ اسے آخری خطبہ کیوں پڑھوانا چاہتی تھی۔
क्यों पढ़वाना चाहती थी ये तो मैं भी अभी नहीं जानती, लेकिन आई एम श्योर नॉवेल में किसी पॉइंट पे ये जरूर बताया जाएगा। क्यों नहीं जानती? क्योंकि सीन खत्म हो चुका है। एक बहुत ही खूबसूरत सीन था ये इस नॉवेल का। मैं यहाँ पे जरूर ये बात कहूंगी कि उमैरा अहमद ने जिस तरह से इन अल्फाज को लिखा हुआ है, पढ़ते हुए मुझे फील हो रहा है कि जैसे मैं हरम में बैठी हुई और एक पूरी पिक्चर आंखों के सामने आ रही है और बहुत ही खूबसूरत मंजर लग रहा है। ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। उसने सालार से आखिरी खुतबे के बारे में एक दिन पहले भी पूछा था, तब वो जबले रहमत पर खड़े थे। अच्छा इमामा ये बताओ कि तुम्हें आखिरी खुतबा क्यों याद आ गया? सालार ने कुछ हैरान होकर उसे देखा और वो दोनों भी कुछ देर पहले ही जबले रहमत पर नवाफिल अदा करके फारिग हुए थे। ओह वाओ, अभी मैं कह रही थी कि वो रीजन कहीं ना कहीं किसी नॉवेल में पॉइंट पे पता चल जाएगी और वो अभी सामने आ गई है। जबरदस्त। तभी इमामा कहने लगी कि यहीं पर आखिरी हज के इज्तिमा से खिताब किया था ना उन्होंने। वो जबले रहमत की चोटी के दामन को देख रही थी। हाँ, सालार ने उसकी नजरों का ताकुब करते हुए नीचे झांका। उन दोनों के कपड़े अब हवा से फड़फड़ा रहे थे। वो दोपहर का वक्त था। तेज धूप और लू जैसी हवा के थपेड़ों में उससे खून जमा देने वाले सवाल करने वाली थी। तभी मामा ने उससे पूछा, तुम्हें उनका खुतबा याद है क्या? सारा तो नहीं है, लेकिन सालार याद करने की कोशिश करते हुए अटका। बस चंद अहकामात याद होंगे मुझे, उसने बात मुकम्मल की थी। जैसे? इमामा ने मदम आवाज में दिल गुर्दा निकाल देने वाली बेरहमी के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा था। सालार उसकी नजरों से नजरें हटा नहीं सका। वो बड़ी नाजुक जगह पर खड़ा करके उससे उसकी जिंदगी का मुश्किल तरीन सवाल पूछ रही थी और सवाल का जवाब उनके दरमियान आने वाली खामोशी के वक्फे में भी था। तुम्हें पता है मुझे पूरा याद है, और आज अगर यहां मैं खड़ी हूं ना तो और भी याद आ रहा है। मैं सोच रही हूं आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुतबा यहीं क्यों दिया था? इस पहाड़ के दामन में खड़े होकर जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा 40 साल के बाद आपस में मिलाए और बख्शे गए। अब वो कुछ सोचने वाले अंदाज में बोल रही थी। तभी सालार भी लुकमा दिए बगैर नहीं रह सका और कहने लगा, हाँ शायद इसलिए क्योंकि दुनिया का आगाज इन्हीं दो इंसानों से हुआ और दीन मुकम्मल होने का ऐलान भी इसी मैदान में हुआ, और इसी मैदान में एक दिन दुनिया का खात्मा भी हो जाएगा। अरे मामा हंस पड़ी थी। तभी सालार उलझा और कहने लगा, अरे तुम हंसी क्यों हो? क्या कहा है ऐसा मैंने? तुम तो कह रहे थे कि तुमको वो चंद अहकामात भी याद नहीं। अब ये कैसे याद आ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैदान में दीन मुकम्मल होने का ऐलान किया था? सालार लाजवाब था। इससे पहले कि वो इमामा को कोई तवज्जो ढूंढकर पेश करता, उसने इसी पर सोच अंदाज में उससे कहा, मुझे लगता है कि वो आखिरी खुतबा दुनिया के हर इंसान के लिए था, हम सब के लिए, आज के आदम और हव्वा के लिए। अगर वो सारे अहकामात जो इस आखिरी खुतबे का हिस्सा थे हम सब ने अपनाए होते या फिर अपना लें तो दुनिया इस बेसकूनी और बिगाड़ का शिकार ना होती जहां हम आज खड़े हैं। अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए आखिरी वसीयत थी तो हम बहुत बदकिस्मत हैं कि उनकी सुन्नत तो एक तरफ, उनकी वसीयत तक हमें याद नहीं। अमल करना तो बहुत ही दूर की बात है। इमामा कुछ जज्बाती अंदाज में बोलती गई थी और सालार को पता था कि ये गुफ्तगू कहां जा रही थी। वो औरत 9.5 साल पहले भी
اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال سکتی تھی اور اب بھی نکال رہی تھی۔ تو بات آخر سود پہ آ پہنچی۔ وہ کہنے لگی، تم کو سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پتہ ہے نا اس آخری خطبے کے؟ وہ تلوار اس کی گردن پر آ ہی گری تھی جس سے وہ اب تک بچنے کی کوشش کرتا آیا تھا۔ وہ کس جگہ پر کھڑی اس سے کیا پوچھ رہی تھی؟ ایسی ندامت تو کبھی خانہ کعبہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت جبل رحمت پر اس جگہ کھڑے ہو کر اسے ہوئی تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے بارے میں احکامات دیے تھے۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے لگا جیسے جبل رحمت پر پڑے ہر پتھر نے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ پسینہ ماتھے پر نہیں، پیروں کے تلووں تک آیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا، اور بس وہ تھے جن کی نظروں میں اس کے لیے ملامت نہیں افسوس تھا۔ پھر وہ وہاں ٹھہر نہیں سکا اور سر جھکائے تیز قدموں سے امامہ کا انتظار کیے بغیر جبل رحمت سے اترتا چلا گیا۔ وہ رحمت کا حقدار نہیں تھا تو جبل رحمت پر کیسے کھڑا ہو پاتا؟ اسے نیچے اتر کر محسوس ہوا تھا، اور آج امامہ نے وہ سوال حرم میں کر دیا تھا۔ اس نے اس کے بالمقابل کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حرم کے صحن سے نکلنے سے پہلے امامہ سے کہا تھا، میں سود جب بھی چھوڑوں گا تمہارے لیے نہیں چھوڑوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑوں گا۔ امامہ نے اس کے اعلان کو سنا اور پھر بڑی ٹھنڈی آواز میں کہا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے چھوڑ دو نا۔ اور سالار ہل نہیں سکا۔ یہ عورت اس کی زندگی میں پتہ نہیں کس لیے آئی یا لائی گئی تھی۔ اس کو اکنامکس اور حساب کے ہر سوال کا جواب آتا تھا سوائے اس ایک جواب کے، سالار تم تو حافظ قرآن ہو، اس کے باوجود اتنی بڑی وائلیشن کر رہے ہو قرآن پاک اور اللہ کے احکامات کی۔ امامہ نے اس کے ساتھ حرم سے باہر جاتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو کہ میں انویسٹمنٹ بینکنگ کروا رہا ہوں لوگوں کو، اور امامہ نے سالار کی بات کاٹ دی۔ تم کو یقین ہے کہ تم انویسٹمنٹ بینکنگ میں جو بھی کر رہے ہو اس میں سود کا ذرہ تک شامل نہیں ہے؟ اور سالار کچھ دیر بول نہیں سکا، پھر اس نے کہا، تم بینکنگ کے بارے میں میرا موقف جانتی ہو، چلو میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، یہ بالکل ہر مسلم چھوڑ دے بینکوں کو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا کیا؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا تھا، دیکھو ابھی تو ہم حرام کام ہی صحیح مگر اس سسٹم کے اندر رہ کر اس سسٹم کو سمجھ رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب ہم ایک متوازی اسلامک اکنامک سسٹم لے آئیں گے، اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے تو نہیں آئے گا نا امامہ؟ اچھا سالار، ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا، جان لو اس بات کو، کم سے کم میری اور تمہاری زندگی میں تو کبھی نہیں آئے گا۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو تم؟ سود جن لوگوں کے خون میں رسک بن کر دوڑنے لگ جائے وہ سود کو مٹانے کا کبھی نہیں سوچیں گے سالار۔ اور سالار کو ایک لمحے کے لیے لگا امامہ نے اس کے چہرے پر تماچا دے مارا تھا۔ بات کڑوی تھی پر بات سچی تھی۔ وہ تھوک تو سکتا تھا پر کڑواہٹ زائل نہیں کر سکتا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اگر چیزوں کو بدل نہیں سکتے تو اپنی قابلیت ایک غلط کام کو عروج پر پہنچانے کے لیے مت استعمال کرو سالار۔ وہ اسی امامہ کی محبت میں گرفتار ہوا تھا اور آج وہ بیوی بن کر ویسی باتیں دہرا رہی تھی تو سالار کو خفگی ہو رہی تھی یا پھر شاید شرمندگی تھی جسے امامہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہنے دے رہی تھی۔
اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا اس عورت کو متی اور فرمانبردار بنانے کے لیے. اور ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں وہ اس سے اپنی محبت اور اطاعت کا اعلان بھی کر رہی تھی، اپنی غیر مشروط اور دائمی محبت اور وابستگی کا. اور اس اعلان کے بعد بھی وہ صحیح اور غلط کی واضح تمیز لیے بیٹھی تھی. جو صحیح تھا وہ محبت اور اطاعت بھی غلط نہیں کہلوا سکتی تھی امامہ ہاشم کی زبان سے، بس وہ یہی سوچ رہا تھا. سالار سکندر کو اس سے ایک بار پھر حسد ہوا تھا. کیا اس کی زندگی میں ایسا کوئی وقت آنا تھا جب وہ امامہ ہاشم کے سامنے دیو بنتا اور بنا ہی رہتا، بونا نہ بنتا، فرشتہ دکھتا اور دکھتا ہی رہتا، شیطان نہ دکھتا؟ میں آخری خطبہ پڑھوں گا، کہنا وہ کچھ اور چاہتا تھا اور کہہ کچھ اور دیا تھا. مجھ سے سنو گے تم؟ امامہ نے اس کا ہاتھ تھامتے حرم سے باہر نکلتے ہوئے بڑے اشتیاق سے کہا تھا. تمہیں زبانی یاد ہے؟ سالار نے بغیر حیران ہوئے سے پوچھا تھا. اتنی بار پڑھا ہے کہ لگتا ہے زبانی دہرا سکتی ہوں. وہ اب جیسے کچھ یاد کر رہی تھی. اچھا سناؤ پھر، سالار نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، اور پھر وہ پڑھنا شروع ہو گئی. آدم، اور پھر وہ پڑھتی چلی گئی. مکہ کی زمین پر کئی 100 سال بعد اس خطبہ کو حوا کی زبان سے سننے کی تیاری کر رہا تھا وہ، جو کئی 100 سال پہلے آخری نبی الزما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے دیا تھا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اور ساتھ ہی یسین ہوا ختم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اسی کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے. اے لوگوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں. اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں. لوگوں سنو، میں تمہیں وضاحت سے بتاتا ہوں، کیونکہ شاید اس کے بعد کبھی تم سے اس جگہ مل نہ سکوں. اچھی طرح سن لو، تم میں سے جو حاضر نہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دے. ممکن ہے اگلے لوگ یہاں موجود لوگوں کی نسبت ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت فرمائیں. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور میں آج سے تمام سود کا لدم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کو ادا کرنا ہے. البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا. اے لوگوں، میں نے تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت
اور تم لوگ غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی کے باعث ہلاک ہوئے۔ دیکھو میں نے حق پہنچا دیا ہے، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے، اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا اور حساب دینا ہے۔ اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو حلال کیا اور انہیں اپنی امان میں لیا۔ تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کریں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور تمہاری حرمت کی نگہبانی کریں، اور اگر وہ تمہاری فرما بردار رہتی ہیں تو پھر یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ اے لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہے جیسے آج کا یہ دن، عرفہ کا دن، یہ مہینہ ذی الحجہ، اور یہ شہر مکہ۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم اور طریقہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے، اور جاہلیت کے خون معاف کر دیے گئے ہیں، اور پہلا خون جو میں اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ حارث کا خون ہے۔ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اے لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی نیا پیغمبر یا نبی آئے گا، نہ تمہارے بعد کوئی نئی امت۔ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور شیطان سے خبردار رہو، وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ زمین پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو۔ جان جاؤ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان ایک امت ہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی اپنی رضامندی اور خوشی سے دے، اور اپنے نفس پر اور دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کسی عرب کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری اگر ہے تو صرف تقویٰ کو۔ اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اور جو تم کھاؤ ان میں سے ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ۔ اور اگر وہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کر دو، لیکن کوئی سزا نہ دو۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا خطبہ، اسی کے ساتھ خطبہ اور سین دونوں ختم ہوئے۔
اور نہ صرف قطبہ نہ صرف زین بلکہ دوسرا باب بیت العنکبوت بھی ختم ہوا۔ اگلی ایپیسوڈ میں شروع کیا جائے گا تیسرا باب۔ ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔